आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दीनी टीचर के मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें बारिश की तरह बरसाए, आमीन। आज जो मैं आपके सामने वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ, ये सरदार वजीफ़ा है। ये सिर्फ़ एक कलमा दुनिया की तमाम मुसीबतों और गमों का इलाज है। जो भी परेशानी हो, आपको कोई भी हाजत हो, आप अल्लाह ताला से बयां करें, आपकी हाजत को ज़रूर पूरा करेगा और हर परेशानी को आपसे दूर फरमाएगा। जिस तरह आज मैं आपके सामने बयान करूँगी, आपने इसी तरीके से इसको पढ़ना है। बाज़ मेरी बहनों को तो ये भी इल्म नहीं होता कि आयत करीमा पढ़ना कैसे है। हालांकि ये पढ़ा नहीं जाता, ये अदा किया जाता है। ये अल्लाह से बंदे की तौबा है और मेरी बहनों, तौबा पढ़ी नहीं जाती बल्कि अदा की जाती है। इसलिए आयत करीमा को भी अदा किया जाता है। नाज़रीन, मेरी आज आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा और आप जो इस वीडियो से जो हासिल करना चाहती हैं, अल्लाह की रहमत के भरोसे पर ये मैं कह रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो आपको ज़रूर मिलेगा। ख्वाह किसी की शादी का मसला हो या किसी के रिज़्क़ का मसला हो, कारोबार नहीं चलता, मुकदमे बाजी है, और अगर कोई कैद में है और किसी पर कर्ज़ है, कोई बीमार है, कर्ज़ के जो भी मसला है, ये वजीफ़ा करें और अल्लाह की मदद देखें और अल्लाह की रहमत अपनी तरफ आते हुए देखें, कैसे वो अपनी रहमत की बरसात करता है। मेरी बहनों, ये जो दुनिया है, ये तो परेशानियों का घर है। मुश्किलात और परेशानियाँ कहाँ से आती हैं? अल्लाह का हुक्म हो तो ही आती हैं, और अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। हर चीज़ पर मेरे रब का कब्ज़ा है और वही हर चीज़ को, हर निज़ाम को चलाने वाला है और वही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। वो कादिर मुतलिक है। बस यही यकीन हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए कि हम तो बहुत बेबस हैं, हम बहुत लाचार हैं, लेकिन मेरा अल्लाह हर चीज़ से पाक है। जब हम यही यकीन अपने दिल में रखेंगी तो इंशाअल्लाह ताला ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारी तमाम परेशानियां, हमारे तमाम मसाइल और जो भी हमें तकलीफ़ें हैं, जो भी मुश्किलात हैं, उनका हल ना निकले। बस यकीन अपने अंदर पैदा कीजिए और यकीन के साथ ही हर अमल को किया करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। ये मुस्लिम सही की हदीस है जो मैंने आपके सामने बयान की है। और बेशक ये दुनिया एक कैद खाना है, और जो कहता है और जो समझता है कि हम आज़ाद हैं, मेरी बहनों, वो गलत है। अगर कोई कहता है कि हम आज़ाद हैं तो वो मौत से लड़कर दिखाए, बीमारियों को रोक कर दिखाए। अगर कोई कहता है कि हम आज़ाद हैं, वो गमों को रोक कर दिखाए। मेरी बहनों, क्यों लोग शराबों में डूबते हैं? इनके अंदर की वीरानियाँ इनको नशों तक ले जाती हैं। वो इन वीरानियों को नशों से दूर करते हैं। हालांकि इसका सबसे आसान हल ये है कि अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को पुकारो। मेरे अल्लाह का ऐलान है कि पैसे से सुकून नहीं मिलता। एक ज़हन है कि अपनी मर्ज़ी पर चले तो सुकून मिलेगा, नहीं। जितनी हम अपनी मर्ज़ी पर चलेंगे, अल्लाह की कसम, हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये मेरे अल्लाह का ऐलान है कि अल्लाह को याद करो। अल्लाह को याद करोगे तो ही दिलों में ठंडक आएगी, वरना सुलगते रहोगे, बहकते रहोगे। अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे, अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। मेरी बहनों, अल्लाह मिला
تو سب کچھ ملا، اگر اللہ ہی نہ ہمیں مل سکا تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بوڑھا باپ زندہ ہوتا ہے اور جوان اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، کیا ہم پھر بھی کہیں گے کہ ہم آزاد ہیں؟ آج شادی ہے اور کل موت آ جائے، کیا ہم آزاد ہیں؟ دنیا کی ہر شے موجود ہے، کیا کوئی خوشی لا سکتا ہے؟ بیماری سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو، چنے ایک ہلکا سا سر درد ہی ہو، کیا کوئی چاہتا ہے کہ میں مشکل درد کا شکار ہوں؟ کون یہ کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں؟ اگر ہم ہنسنا چاہیں تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، اگر رونا چاہیں تو ہماری آنکھیں میری بہنوں ساتھ نہیں دیتی، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جان بچانے کے لیے پروٹیکٹر لگاتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہی انسان اٹھا کر اسے منو مٹی تلے دبا کر آ جاتے ہیں، اور بعد میں قبروں میں جا کر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کون تھا اور کدھر گیا۔ انہی غلط سوچوں کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد ہے۔ مال بناؤ، پیسہ بناؤ، جیسے مرضی آئے، جھوٹ بول کر آئے، فساد کر کے آئے، دھوکہ کر کے آئے، بس پیسہ آئے، جیسے مرضی آئے۔ یہی ہماری سوچ ہے کہ پیسہ بنانے کے لیے لوگ سارے قانون توڑ دیتے ہیں، کیونکہ بس پیسے ہی سے کام بنتا ہے، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو مرضی کرو، میں جو چاہوں گی کروں گی۔ لیکن ہماری تاریخ ہمیں یہ بیان کرتی ہے، کوئی کتنا ہی طاقتور بن کر نہ آ جائے، چاہے کتنا ہی مالدار نہ بن جائے، تو اسے ہم ایک دفعہ ہم کو وہ موت کو روک کر تو دکھائے۔ کیا ہم میں سے کوئی موت کو روک سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کا ہی نظام ہے، اور اس پر قدرت رکھنے والا رب کریم ہی ہے۔ دانت ہلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ہے جو اسے روک کر دکھائے؟ نظر آنا بہت کم ہو جاتا ہے، کوئی ہے جو اسے روک کر دکھائے؟ اسٹیما کمزور ہو جاتا ہے، بھوک لگنی میری بہنوں بند ہو جاتی ہے، کوئی ہے جو اسے روک کر دکھائے؟ ہاتھ میں چھڑی آ جاتی ہے، ویل چیئر پر بندہ آ جاتا ہے، کوئی ہے جو اسے روک کر دکھائے؟ موت کا جھٹکا لگتا ہے اور موت آ جاتی ہے، کوئی ہے جو اسے روک کر دکھائے؟ اور وہی جن کے لیے ہم دنیا میں سب کچھ کرتے ہیں، وہی ہمیں اٹھا کر منو مٹی تلے دبا کر آ جاتے ہیں، اور وہ قبروں پر جا کر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کون تھا اور کہاں پر چلا گیا اور یہ کہاں سے آیا تھا۔ یہ آزادی کیسی آزادی ہے؟ دنیا میں آنا ہی ایک قید خانہ ہے۔ نہ کسی نے خود چاہا ہے کہ وہ دنیا میں آئے، اور نہ ہی اس نے چاہا ہے کہ اپنی مرضی سے دنیا سے چلا جائے۔ ہر ایک سانس میری بہنوں ہمیں موت کے اور قریب لے کر جاتی ہے۔ دن رات تو بہت لمبا پیریڈ ہے، اس وقت جو اب میں نے ایک سانس لی ہے، آپ کی اور ہماری زندگی کو اس سانس نے بھی چھین لیا ہے جو ہم ابھی لے چکے ہیں۔ اس ایک سانس نے ہمیں موت کے اور بھی قریب کر دیا ہے۔ ہمارا وقت ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اب ہی سنبھل جائیں؟ ابھی وقت ہے کہ اللہ سے توبہ کر لیں۔ اسی لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ کیا خوب کہا ہے میرے رب کریم نے کہ حلال طریقے سے جتنا مرضی کما لو، اللہ منع نہیں کرتا۔ حضرت ابو الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں سے تھے۔ کون سے ٹاپ 10 صحابہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت زید سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی،
سید ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، ان صحابہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ان کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، اور یہ سب مال و دولت چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ ان کے پاس 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ میری بہنوں، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام بھی اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی دنیا سے خالی ہاتھ گئے ہیں، اور ہم نے بھی خالی ہاتھ ہی دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کچھ گھڑی کا ہمارا بسیرا ہے۔ یہ تو اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم اس وقت کو کس طرح گزارتے ہیں، اچھا کر کے گزارتے ہیں یا برا کر کے گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری عزیز بہنوں، جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، میرے اللہ ہی کا ہے۔ اگر ہمیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہے تو ہم اپنے اللہ کو پکاریں، جو ہماری پکار کو سننے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، تمہارا رب تجھے بلا رہا ہے۔ ایک ایک کا کندھا پکڑ کر میرا رب جھنجھوڑ رہا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا میرے بندے؟ میں نے تجھے پالا تھا، میں نے تجھے بنایا تھا، میں نے ہی تمہیں ناک کان آنکھ ہاتھ پاؤں دیے۔ میں بھی کبھی تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں؟ نہیں، میں تیرا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ جو بیٹا ہی ماں کے بارے میں بدگمان ہو جائے، وہ ماں زندہ رہ کر بھی مر جاتی ہے۔ اگر والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو زندگی میں رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ بلند و بالا ہے ہر تاثرات سے، اور میرا اور تیرا اللہ تجھے بنانے والا۔ اور اس آیت مبارکہ میں اسی قسم کا درد بتایا ہے میرے رب کریم نے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں تیرا اللہ، تجھے بنانے والا، میں تجھ پر کرم کرنے والا، میں نے تجھے ناک کان آنکھ پاؤں ہاتھ دیے، کیا میں تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں؟ ما غرک بربک الکریم، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اے میرے بندے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ مجھے کوئی جواب تو دے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑا ہے۔ کیا اللہ نے سورج کو چمکنے سے روک دیا؟ کیا اللہ نے زمین کو اگنے سے روک دیا؟ کیا اللہ نے ہمیں سب نعمتوں سے دور کر دیا؟ کیا اللہ نے چاند، سورج، ستاروں کو نہیں پیدا کیا؟ میری بہنوں، اللہ ہی دینے والا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور وہی ہر بندے کو نوازنے والا ہے۔ ہمیں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ میری بہنوں، اب ہم چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ اللہ نے قبل مسیح حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 کا حصہ ہے، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو والوں کو، جو کہ عراق کا علاقہ ہے، اس میں تقریباً 8ویں صدی قبل حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ نے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر پر اصرار کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام اپنے لوگوں سے ناراض ہو کر چلے گئے، اور جانے سے پہلے وعدہ کر گئے کہ 3 دن بعد اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا۔ تو یہاں پر میری بہنوں، انہوں نے ایک چھوٹی سی غلطی کی۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، آزمائشیں بھی ان پر ہی آتی ہیں۔
اگر آپ پر یا مجھ پر کسی قسم کی کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ ہی سے کہیے، وہی ہمیں اس آزمائش سے باہر نکالے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے قبیلے کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے حکم کے بغیر۔ جب قبیلے والوں کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت یونس علیہ السلام قبیلے سے چلے گئے ہیں، انہیں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتا، تو اپنے بچوں کو جانوروں کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے عذاب آتے دیکھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو ماں سے الگ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کی۔ بچے رونے لگے، بھیڑ بکریاں ان کے بچے منمنانے لگے۔ انہوں نے ان کی آزاری کو قبول کیا اور اللہ رب العزت نے ان کی آزاری کو قبول کیا اور ان سے عذاب کو ہٹا لیا۔ میری بہنیں، سوائے اس ایک واقعے پہ ہم نے کسی جگہ پر نہیں پڑھا نہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب کیا اور اس کو ہٹا لیا ہو، اور حالانکہ اس قوم کو نبی نے بدعا بھی دی ہو۔ اور اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اور کیا سبق حاصل کرنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت رحمان ہے، بہت ہی زیادہ کریم اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کیا فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب ٹل گیا۔ انہوں نے عذاب آتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایمان لانے اور توبہ کرنے پر اللہ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ ایسی کوئی بستی نہیں جو ایمان لائی ہو اور توبہ کی ہو اور ایمان لانے پر انہیں نفع دیا ہو، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ذلت کا عذاب ان سے ہٹا لیا گیا، اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہو کر جب جانے لگے تو کشتی ڈگمگانے لگی، لوگوں کو خطرہ پیدا ہو گیا اور لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی اگر اس کشتی میں سے اتر جائے تو ہو سکتا ہے کہ کشتی کا وزن تھوڑا ہلکا ہو جائے اور یہ کشتی صحیح طریقے سے چلنا شروع کر دے۔ جب انہوں نے سب کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا۔ وہ سب آپ کو بہت زیادہ معزز اور اللہ کا ولی سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپ کو کشتی سے اتارنے سے منع کر دیا۔ پھر جب دوسری دفعہ بھی قرعہ ڈالا گیا تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا، اور جب تیسری دفعہ قرعہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے ایک مچھلی سمندر کے پانیوں کو پھاڑتی ہوئی آئی اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ تو اللہ نے مچھلی کو اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ تم نے یونس کے گوشت کو نہیں کھانا اور نہ ہی اس کی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے، کہ کیونکہ یونس تیرے لیے رزق نہیں بلکہ صرف ایک محض ایک قید خانہ ہے۔ اب میں اس کو کچھ مختصر کرتی ہوں۔ جب انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور اللہ سے توبہ کر لی تو میرے اللہ کو راضی کر لیا، اور میرا رب کریم جب راضی ہو گیا تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے غم سے ان کو نجات دی اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ دراصل یہاں پہ مومنوں کو ایمان لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس ایک کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے ہی نجات دی گئی تھی۔ دیکھا میری بہنوں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام پر مشکل وقت آیا، جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو انہوں نے اتنی مشکل وقت میں جب یہ آیت کریمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی، اور اسی ایک کلمے کا آج میں آپ کو وظیفہ بیان کروں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ میری بہنوں، اس ایک کلمے کی اتنی طاقت ہے، اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو اور کوئی بھی حاجت ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پوری فرمائے گا، کامل یقین کے ساتھ اگر آپ اس کو ادا کریں گی۔ ارشاد نبوی ہے کہ جس مسلمان نے مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور بھی کوئی شخص جب کسی چیز کے بارے میں اس دعا کو کرتا تو رب کریم اس دعا کے وسیلے سے اس کی ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو، اس کو ہر دکھ سے نجات عطا فرماتا اور اس کی دعا کو قبول فرماتا۔ میری بہنوں، یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کو بتایا ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اب ہم وظیفے کے طریقہ کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ میری بہنوں، اس کو پڑھنے کے لیے آپ 11 عورتیں اکٹھی ہو کر ایک جگہ پر بیٹھیں گی۔ پاک صاف ہو کر، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، باوضو ہو کر آپ سب بہنوں نے بیٹھنا ہے، اور آپ نے سب بہنوں نے ایک ایک تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اور اس ایک ایک تسبیح کو آپ نے ہر بہن نے 11 تسبیح ہر بہن نے پڑھنی ہے۔ 11 تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ نے پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے اپنے پاس ایک پانی کی بوتل کو رکھ لینا ہے، اور آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو آپ نے اس بوتل میں سب بہنوں نے اس کے اندر پھونک مارنی ہے، اور اس پانی کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ دودھ کی بنی کوئی بھی چیز، چاہے بوائل چاول کر کے اس میں دودھ ڈال کے رکھ لیں، یا کھیر، کسٹرڈ، جو بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں وہ وہاں پہ رکھیں۔ جب پڑھ لیں تو جن بہنوں نے پڑھا ہے ان بہنوں کو سب کو وہ کھلائیں، اور وہ جو پانی ہے اس پانی کو آپ خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، اپنے شوہر کو بھی پلائیں، ماں باپ جو بھی آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، جو بھی ہے فیملی آپ کی، ان سب کو پلائیں، اور ہلکا ہلکا چھڑکاؤ اپنے گھر کی کونوں میں کریں۔ بے ادبی سے بچنا ہے کہ اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دینا، ہلکا ہلکا شاور کرنا ہے بس۔ اور جب آپ اس کو پڑھ لیں گی تو سب میری بہنیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خوب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں اور اپنے مقصد کو بیان کریں۔ اور جب آپ پڑھنے بیٹھیں پھر بھی آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں ہی رکھنا ہے کہ ہماری یہ حاجت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس حاجت کو پوری فرما۔ اور یقین کر دیں، جب آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا، چاہے وہ جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہو، وہ آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ وہ مشکل ترین حاجت ہمارے لیے مشکل ہے، رب کریم کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گی، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے دینی ٹیچر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے اس کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور ان کو بھی فائدہ حاصل ہو، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔